अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में 4 अहम मौजूआत पर बात करनी है मुझे, और पहला मौजू इस हवाले से है कि इस सूरत हाल के अंदर आइंदा की सियासी हिकमत अमली के हवाले से पीटीआई क्या सोच रही है। पीटीआई की हिकमत अमली एक मेन अपोजिशन पार्टी है, एक अपोजिशन अलायंस आप जानते हैं बन गया है। इसकी आइंदा की हिकमत अमली क्या है, इसके हवाले से जो मैंने कुछ लोगों से गुफ्तगू की आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम मौजू जिसके ऊपर बात करेंगे वो ये है कि अहम तज्जिया निगार और लोग DGISPR की हालिया खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या सोच रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मकसद क्या थे, क्योंकि इसमें बाकायदा सिर्फ पीटीआई के लोगों को इश्तियाल नहीं दिलाया गया, एक पूरे सूबे, एक पूरे कौम को एक तरह से गाली दी गई। इसके पीछे क्या मकसद हैं, इसके ऊपर अहम लोग तज्जिया निगार क्या सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ हकाइक शेयर करते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे नुक्ता, एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे वाबस्ता सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में, अली हमजा। उन्होंने कल के दिन बहुत ही खौफनाक खबर ब्रेक की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर अभी आईनी अदालत वगैरह में जो जस्टिस आसिफ महमूद बलूचिस्तान से, जो जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ जिनको लेकर आए हैं, ख़ास बंदे हैं फौज के, इनके बारे में एक बहुत खौफनाक खबर ब्रेक की है। ये वही जज है जिनके बेटे ने 2 लड़कियों को मारा है। इस खबर के ऊपर अली हमजा साहब की इस खबर के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये सबसे अहम मौजू ये कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने आज बात की है। उन्होंने बताया है कि जो इल्ज़ामात उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी को निपटने के हवाले से संजीदा नहीं है, उसका उन्होंने कुछ जवाब दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत अहम मौजू है, ये आखिरी मौजू जो मैंने बात की है। इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, सिर्फ चंद हकाइक है उनको रिपीट मैं करता हूं आपके सामने। मुसलसल पाकिस्तान फौज की तरफ से और पाकिस्तानी फौज के परवरदा चंद सहाफी, एंकर पर्सन और वीलॉगर्स की तरफ से बार बार एक बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का शिकार है और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मैं आपको ये बताऊं कि देखें, बाज़ मामलात पे इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ जो है वो हुसन होता है मुआशरों का, उससे गुफ्तगू आगे चलती है। और लेकिन यह है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि बेशर्मी की आप तमाम हदें पार कर जाएं, आप बेगैरती के ऊपर उतर आएं, आप पालतू बन जाएं किसी ताकतवर इदारे के, और फिर सहाफत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। पीटीआई जिन मामलात पर गलत होती है उसके ऊपर उस पर तनकीद की जाती है। पीटीआई की सूबाई हुकूमत कभी भी पिछले 3 हुकूमतों में कोई भी आइडियल हुकूमत नहीं रही। जब भी जिक्र हो, मैंने तमाम प्रोफेशनल सहाफियों को देखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब लोग तनकीद करते हैं और तनकीद की भी जानी चाहिए उनकी गवर्नेंस के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी डिलीवरी के ऊपर, सेहत के निज़ाम में उन्होंने किस हद तक बेहतरी की नहीं की, तालीम के मैदान में, ओवरऑल कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के हवाले से कोई बेहतरी की, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। लेकिन वो शख्स क्या खुद को सहाफी कह सकता है जो टेररिज्म जैसे मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में किसी भी हवाले से, किसी एक नुक्ते के हवाले से भी कोई इशारतन भी बात करे सूबाई हुकूमत के बारे में? घटियापन और बेहूदगी की इससे अगली कोई इंतहा नहीं हो सकती। जहां तक चंद लोग चले जाते हैं या गिर जाते हैं, अफसोस होता है, फिर गुफ्तगू का मजा ही नहीं रहता, फिर इंसान एक तामीरी, एक रैशनल गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। मकसद यह है कि एक हकीकत यहां तक है, ये नहीं कि कोई 90% केसेस में या 95% केसेस में या 99.99% केसेस में, 100% केसेस में सूरत हाल यहां तक है कि अगर कोई भी मामला हो तो सूबाई हुकूमत या उनका कोई भी महकमा उसको देख नहीं सकता, इंटरवेन नहीं कर सकता। इतने सख्त SOPs भी नाफिज है और सब सहाफियों को पता है जो झूठ बोल रहे होते हैं, और सिर्फ अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए। मैं अर्ज करता हूं कि आप बुग़्ज़ जरूर निकालें, ये तो राइट बनता है। आप पीटीआई को गलत समझते हैं, कहें यार, 100 बार कहें, दलील लेके आए, बात करें और कंपैरेटिव एनालिसिस से साबित करें कि यार ये लोग जो है ना ये डिलीवर नहीं कर रहे। आपका हक बनता है। आप इमरान खान उनके लीडर हैं या बाकी जितने भी पीटीआई के लीडर्स हैं, एक एक बंदे को पकड़ें, उसकी पर्सनैलिटी का मुहासबा करके रख दें। लेकिन फौज का पिट्ठू बनने और फौज का पालतू बनने में पॉइंट क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी। मतलब आप बाकी बातें छोड़ें, कुछ करने या ना करने के हवाले से कि 100% मामलात में SOPs ये हैं कि सिर्फ फौज देखेगी।
میڈیا کے اوپر ایک جھوٹا بیانیہ پھیلایا تو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہی میرا موضوع ہے، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بات کی ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ ان پٹ تک نہیں دے سکتے، مطلب کچھ کرنا کسی دہشت گردی کے واقعے یا معاملے کے حوالے سے دور کی بات ہے، کوئی سویلین سائڈ ان پٹ تک نہیں دے سکتی، اور دیکھیں وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی کہ مطلب ہمارے بارے میں، خیر میں اس طرف نہیں جاتا، وہ الگ بات ہو جائے گی. بات کیا ہے، مقصد کیا ہے بات کرنے کا، کہ دہشت گردی پہلی بات یہ شروع کیسے ہوئی؟ کیا افغان یا پشتون لوگوں نے خود اپنی مرضی سے اپنے آس پاس جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس کو ہوا دی؟ ایک پروگریسو، ایک پازیٹیو سوسائٹی تھی، جتنے بھی پختون لوگ ہیں، اگرچہ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے، ترقی کم ہونے اور لٹریسی کے لیے تعلیمی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے معاشرے میں پرابلمز تھے، لیکن زندہ دل لوگ تھے، پروگریسو لوگ تھے. میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہم نے انڈکٹرائن کیا. ہم نے باقاعدہ ریاستی پالیسی کے تحت، جس پالیسی کا اظہار ہیلری کلنٹن امریکی عوامی نمائندگی کمیٹی کے اندر کر چکی ہیں، کہ کس طریقے سے امریکہ نے پاکستانی فوج کو استعمال کرتے ہوئے، آئی ایس آئی کو استعمال کرتے ہوئے، وہابی برانڈ آف اسلام، یعنی کہ وہ تو وہابی برانڈ آف اسلام جو بھی کہہ رہی ہے، میں کوئی وہابی ازم کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اس کا کہنے کا مطلب وہی تھا کہ ہم نے جو ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی تھی وہ ہم نے وہاں پہ انجیکٹ کی ہے، اس کو ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، اور پھر ہم نے پوری سوسائٹی کو ریڈیکلائز کیا ہے. اگر وہاں پہ کوئی مذہبی لوگ یا مذہبی حوالوں سے کچھ تھوڑی بہت شدت پسندانہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے بھی صحیح، تو ان کو فیل تو ریاست نے دیا نا، ان کو ڈالرز، ان کو پیسہ، ان کو اسلحہ تو ریاست نے دیا نا، ان کو سپیکر کے اوپر آ کر فساد پھیلانے کا حوصلہ اور سپورٹ تو ریاست، فوج، آئی ایس آئی نے فراہم کی نا. کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، سب سے زیادہ غصہ مجھے اگلے دن بھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے فلاں بات کی ہے تو آپ ذرا غصے میں تھے کل کے ویلاگ کے بارے میں. اب اس میں وہ جج کے بیٹے کی وہ بچیاں مرنے والی بات ہے، ہمارے معاشرے کے منہ کے اوپر تماچا ہے. میں اگلے موضوع پہ اس پہ بات کروں گا، یہاں بات نہیں بھٹکتا، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے انسان کا خون کھولتا ہے کہ یہ معاشرہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں چند فوجی جرنیل جو ہیں، کس طریقے سے معصوم بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے روڈز کے اوپر، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو خیر اس حوالے سے بعض لوگ پھر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان جا کے ان کا گریبان پکڑ لے، کہہ رہے ہیں جی لا اینڈ آرڈر صوبائی معاملہ ہے. مطلب آپ یقین مانیں کہ گھٹیا پن کی ہم اس معراج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم کتابی باتیں لوگوں کو بتا کر بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر از نو ڈاؤٹ اے پروونشل سبجیکٹ، لیکن جب آپ اس طریقے سے آپ کے اوپر جو پورے گروہ جو خود فوج نے بنائے ہوئے ہیں وہ حملہ آور ہوں. ہمارے سینئر صحافی ہیں عمر چیمہ، ان کی رپورٹنگ ہے 2009 کی، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ رپورٹ کی کہ کس طریقے سے جو پوری راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جب دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے تو عمر چیمہ صاحب نے یہ رپورٹنگ کی باقاعدہ ایویڈنس اور شواہد کے ساتھ کہ جتنی فورس نفری تھی وہ ساری آرمی چیف کی سیکورٹی پہ تعینات تھی پولیس کی. اس کے علاوہ وہ ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ پولیس کو ٹریننگ تک لینے کی اجازت نہیں ہے، اچھا اسلحہ تک لینے کی اجازت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کوئی ایسی فورس تھوڑی سی بھی ڈیولپ نہ ہو جائے جو کل کو جو ہے ہمیں کہیں پہ کوئی ٹف ٹائم نہ دے دے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں صورتحال کا. تو ایسی صورت میں کوئی چوری، ڈاکو، ڈکیتی، کوئی آپس میں لوگوں کی لڑائی، جو یہ والا لا اینڈ آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری تو پولیس، شہری حکومت، ضلع کی حکومت یا صوبائی حکومت پہ بنتی ہے. وہ پائی سپا صاحبہ یا لشکر جنگی کو کنٹرول کرنے سے کتوں آئے گی صوبائی حکومت جو بنائی ریاست میں ہے. دہشت گرد تنظیمیں جس طریقے سے ٹی ٹی پی بنی، جس طریقے سے ٹی ایل پی بنی، جو لوگوں کا قتل عام کرتی ہیں، ان کو کس طریقے سے کوئی پولیس فورس یا کوئی صوبائی حکومت کنٹرول کر سکتی ہے؟ نمبر 1 یہ ایک بات، ایک پریکٹیکل بات، عملیت پسندی کی بات، نمبر 1. نمبر 2 سب سے اہم بات کہ آپ نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ بات جھوٹ ہے جو بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی کہ فلاں ٹریننگ اکیڈمی کے اوپر حملہ ہوا تو میں نے آئی جی سے کہا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا جی ہمیں منع کر دیا، ہم قریب بھی نہیں جا سکتے. یہ بات جھوٹ ہے. یہ تمام واقعات میں ایسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم سب صحافیوں کو پتہ ہے، ہم صرف بددیانتی کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اب میں وہ حدیث نہیں سناؤں گا 3 فکروں والی، لیکن یہ بہرحال بات
یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اب کیا ہوا, اب وہ جو ڈی جی صاحب ہے, آپ کو پتا ہے ملک کا نظام صرف ان کا مقصد تو قبضہ لوٹ مار کرنا ہے اور آخر میں سارا کچھ لے کے فرار ہو جائیں گے. اس وقت جو ہے بیانیہ بنانا ہے, جھوٹا بیانیہ بنانا ہے. اب اس میں ان کو یہ ڈی جی ISPR صاحب ملے ہوئے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس پہ تعلق رکھتے ہیں, E7 جیسے سیکٹر میں رہتے ہیں, اور سارا مطلب ہم دیکھتے رہے ہیں وہ اپنی پورا ان کا جو معاملات تھے. اب یہ صاحب جو ہیں ان کو پتہ کسی بات کا نہیں ہے, صرف سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, پتہ نہیں گوبلز والا اور کیا کیا, اور خود وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بڑے بڑے بے تکے اور بے ہنگم انداز میں کرتے ہیں. سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. مطلب آپ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے آپ مطلب ہے کہ صوبائی حکومت کو بات کر رہے ہیں. کیسے بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا کام ہے, آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ روزانہ خبریں چھپوا رہے ہیں, اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ویب سائٹ, روزانہ آپ کہتے ہیں 10 بندے مار دیے, 12 مار دیے, 10 مار دیے, 12, کسی ایک کے نام نہیں دیتے, تفصیل نہیں دیتے, ایڈریس نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے لوگ اسی وقت آپ کا جو ہے نا وہ ریورس انجینئرنگ کر کے آپ کو پورے فیکٹس آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں گے. معصوم لوگوں کو, ایک بندے کو مارنے کے پیچھے معصوم لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں آپ, اور پھر بعد میں آپ جواب دہی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ایکسپرٹیز ہے نہیں, ایکسپرٹیز آپ کے پاس زمینوں کے اوپر قبضے کرنے, کاروبار شروع کرنے کی ہے, اور کوئی معاملہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا, اور چیزیں بس آپ یہی چلاتے ہیں جی, نمبر 1 فورس اور نمبر 1 ایجنسی اور نمبر 1 اور نمبر 2. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا جب یہ مطلب بیسیکلی یہ سیاسی پوائنٹ ہے. میں پوری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ جب آرمی یہ کہتی ہے جی وہ ہمیں فلاں پولیٹیکل اور ٹیررزم الائنس اور کنائیونس ہے, ارے بھائی کہیں پہ واقعی ہے تو یہ ڈرامے بازی اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ بند کرو. کبھی بھی ٹیررزم کے خلاف ایکشن کریں, پوری قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم جیسے لوگ جو ایک ایک بات پہ تنقید کرتے ہیں, ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی تھی. اگر یہ خود اپنی غلطی کسی دن دور کرنے پہ آئیں گے, ہم تو ان منافقوں کو, ان کے منافقوں کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ اور وہ کرنا چاہیے. جو بھی سیاسی رہنما بھی بات کریں, عمران خان بھی بات کریں, تو ہم اس چیز کی بھی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اس حوالے سے یہ جو آپ نے ایک یہ پیدا کیا جن دہشت گردی کا, یہ آپ نے پیدا کیا, آپ نے ختم کرنا ہے, آپ کی حکمت عملی ہے. آپ کو چاہیے ضرور کہ آپ سویلین قیادت کے ساتھ بات کریں, جو آپ نہیں کرتے, لیکن آپ کریں تو اچھی بات ہے. نہ بھی کریں تو آپ ایکشن کریں, آپ پریکٹیکل بات بتائیں, نام لے کے کوئی فیکچوئل واقعہ بتائیں. صرف جنیرک اور جنرل سٹیٹمنٹ کہہ کے جی یہ فلاں کا الائنس ہے, فلاں یہ نہیں کرنے دے رہا, فلاں یہ نہیں کرنے دے رہا, اپنی ناکامیوں کو ماریں. جس دن سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں, آپ ذرا کبھی قوم کو تعداد تو بتائیں کتنے خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ اور کتنے لا انفورسمنٹ کے لوگ مارے گئے ہیں اب تک. صرف جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد دہشت گردی کے اندر, صرف خیبر بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو ہم چند لمحوں کے لیے, باقی ملک میں ہونے والے واقعات کو کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں. تباہ کر دیا پاکستان کو آپ نے, اور سیاست کھیل رہے ہیں جی فلاں کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. ان کو کام بھی نہیں کرنے دیتے. مطلب اصل صورتحال یہ ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے کسی بھی چیز میں کوئی عملی طور پہ مداخلت کرنا دور کی بات, وہ کوئی بندہ ان پٹ مشورہ نہیں دے سکتا. ان کو دکھانے کے لیے کچھ عرصے بعد ایک میٹنگ کر کے وہ دکھا دیتے ہیں اور وہ چل جاتی ہے. کسی کو آپ انسان ہی نہیں سمجھتے اور جھوٹ بولتے ہیں. کتنا اہم مسئلہ ہے, اس کے اوپر کس طرح سے سیاست ہو رہی ہے. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. نقطہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس کے صحافی ہیں علی حمزہ, نوجوان بندے ہیں, بڑی زبردست خبر بریک کرتے ہیں. کل انہوں نے خبر بریک کی کہ جنرل عاصم منیر جو اپنی ٹیم لے کے آ رہے ہیں, اس کے اندر جو سارے فوجی ٹاؤٹ وغیرہ ہیں, ایک بندے کو اس کا چیف جسٹس بنا دیا ہے جو یہ نئی بنی ہے آئینی عدالت. بیسیکلی تو غیر آئینی عدالت ہے کیونکہ آئین میں ترمیم تو ہوئی نہیں, زبردستی بیٹھے ہیں, زور زبردستی ووٹ دلوائے گئے ہیں. اب بات کیا ہے کہ وہ ایک جج ہیں جی عاصم محمود, جن کے بیٹے نے نکل کے V8 کے اوپر بیٹھ کے, جس کی ابھی عمر کا بھی تعین ہونا ہے, اس نے 2 بچیوں کو مار دیا, جن میں سے ایک کسی PN کی بیٹی ہے, اور صاف ظاہر ہے وہ پڑھ لکھ کے آگے زندگی میں آگے چل رہی تھی. یہ معاشرے کے اوپر, پاکستانی قوم کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے. جو ایلیٹ کیپچر ہے اور چند طاقتور لوگ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں اور فوجی جنرلوں کے ساتھ مل کے عوام کی تضحیک اور توہین کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, اور کس طریقے سے, کس بے دردی سے مار دیا. اور کیا دیکھیں, ایک بات بڑی سادہ ہے, کوئی بھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے. میں اس کے اوپر بات کروں گا. ایک صاحب ہے نجم علی, کاروباری شخصیت ہے, اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور بڑا نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا, میرے ایک لسٹ ہوتی ہے ٹو ڈو, جس کے اندر میں نے کچھ چیزوں پہ لکھنا ہوتا ہے یا بولنا ہوتا ہے. اس کے اندر وہ بڑے عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. انہوں نے کراچی میں جو خاتون نے مارا تھا نا,
ایک والد اور بیٹی کو، اس کے بارے میں انتہائی انسینسٹیو پوسٹ لکھی تھی. میرا اس دن سے خون کھولتا ہے اس بندے کی وہ تحریر پڑھ کے جس میں اس نے جسٹیفائی کیا تھا دس از اے روڈ ایکسیڈنٹ. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہم سمجھتے ہیں معاملات کو یار، ہم کوئی پاگل نہیں ہے. حادثہ ہو جاتا ہے، روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ امیر غریب کی ہم کبھی بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کسی امیر سے کوئی غریب مارا جائے سائیکل پہ جاتا یا موٹر سائیکل پہ جاتا ہوا، اس غریب کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے، انسانی طور پہ ممکن ہے، اور اس کو ہم حادثہ ہی گردانیں گے. ارے یہ حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کراچی کے اندر اس خاتون کے بارے میں اس طرح کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا کہ وہ نشے کی حالت میں دھت تھی اور وہ اس کو مارا گیا. اور پھر جس طریقے سے اسلام کو لے کے آیا جاتا ہے اور ایک گھٹیا اور غلیظ بات کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جو مولوی تقی عثمانی اور چند بےہودہ غلیظ لوگوں کی اختراع ہے، جس کو اسلام سے جوڑ کے وہ پیسے لے کے معاف کرنے والی بات کی جاتی ہے. جس کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو بندہ مطالعہ کرے، اس کا تناظر، اس کا پس منظر، اس کی اپلیکیشن، اس کی ایک بڑی لاجیکل وجوہات ہیں. وہ بڑے لیول کے اوپر انتشار کو روکنے کے لیے یا کوئی قبائل کے درمیان جنگ کو روکنے یا ملکوں کے درمیان جنگ کو روکنے کے لیے کسی صورتحال کے اندر اس کا استعمال جو ہے وہ ممکن بنایا، ایک رستہ رکھا گیا. ہمارے یہاں چند لوگ 2 کتابیں پڑھ کے معاشرے میں قیاس روکنے کے لیے متعارف کرایا تھا. خدا کی قسم انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کیسے کیسے غلیظ لوگ ہم نے پیدا کر لیے جو مذہب کا اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. خیر، تو جو علی حمزہ صاحب نے خبر بریک کی ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر جو جن لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جن غلیظ لوگوں کے ذریعے عوام کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ جسٹس آصف محمود ہیں جو کوئٹہ سے لائے گئے ہیں، جو ISI کے ٹاؤٹ رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ. ان کے استعمال میں جو V8 گاڑی تھی جس کے اوپر بیٹھ کر نشے کی حالت میں دھت ان کے بچے نے، جس کی عمر کا تعین ہونا ابھی باقی ہے، ویڈیو بناتے ہوئے قتل کیا 2 بچیوں کو، وہ گاڑی سمگل شدہ گاڑی تھی، نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی، اور جو اس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ اسلام آباد میں کسی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے. یہ ہے وہ مجرم جن کو جنرل عاصم منیر پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. جب تک ان مجرموں کا رستہ نہیں روکا جائے گا پاکستان آگے چل ہی نہیں سکتا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر فرض کریں آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا بھی ہے کہ یار چلو بہرحال حادثہ ہے، کس بے دردی سے قتل کیا ماری گئی وہ بچیاں. یہ نظام ہے ہیلتھ کا کہ وہاں پہ گاڑی تک، ایمبولینس تک نہیں پہنچ سکی. یہ حشر کیا انہوں نے پاکستان کا پچھلے 3 سال کے اندر. تو کم از کم کوئی مہینہ 2 مہینے خاموشی ہو جاتی، ان بچیوں کا کوئی مٹی وہاں پہ خشک ہو جاتی. والدین ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم انصاف مانگتے ہیں، اور ان کو میڈیا کو، پھر میڈیا کو کیوں روکا گیا؟ اگر فرض کرو وہ آئے بھی تھے، اگر وہ اپنی مرضی سے آئے تھے، پھر کیوں میڈیا کو روکا ہے ان سے ملنے سے؟ بے شرم لوگ، بے شرم جرنیل کس طریقے سے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل کوئی شرم و حیا کی نام کی چیز ہی نہیں رہی. خیر ناظرین، اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ٹاپک ہے بنیادی طور پہ جو PTI کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی عمران خان کے حوالے سے DGI SPR نے 2 گھنٹوں پہ مشتمل اور مسلسل الزامات لگائے، گالیاں نکالی، غلیظ باتیں کی، اشتعال انگیزی کی. اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اور وہ بات کرنا ضروری تھی اس لیے کہ چند اسپیسیفک موضوع پہ بات کی گئی تھی، واقعات کو ذکر کیا گیا تھا، تو وہ ان کے اوپر جو فیکچوئل صورتحال تھی، جو اصل صورتحال تھی، وہ بتانا ضروری تھا تاکہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو اگر پھیلے تو وہ رکے. لیکن یہ ہوا کہ کل کسی دوست نے توجہ دلائی کہ آپ نے کیا یہ غور کیا ہے کہ ایک بندہ اگر فرض کریں کہ کوئی، میں نے کہا یار فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، ان کا نہیں، وہ تب ہوتی ہے جب آپ ویک ہوں، جب آپ کمزور ہوں، جب آپ کو مطلب ہے کہ آل ان آل آپ ہو گئے، آپ کو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی 5 سال کے لیے مل گیا، آپ پہلے دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، خصوصی خاص اہتمام کر کے لوگوں کو دوسرے شہروں سے بھی بلا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک پرپزفل ایک ایونٹ تھا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ نہیں تھا جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سوال تھا وہ بھی چھوایا گیا تھا، جس کے جواب میں ایک پوری قوم کو گالی نکالی گئی، جس کو بعد میں صحافیوں اور اینکر پرسنوں نے وہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں وہ ایک بندے کے بارے میں بات ہے، یا اس کے بارے میں بھی نہیں تھی. بہرحال خیر، انہوں نے صاف ہے کہ پہلے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، پختون لوگوں کو مسلسل گالیاں دی ہیں، ماں کا جہیز اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اب مجھے کسی نے کہا کہ آپ غور کریں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے.
اور انہوں نے اس میں خاص طور پہ ذکر کیا فلاں فلاں چیز ہے، یہ چیز ایسے ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنی رائے بھی بتائی. تو میں نے پھر کوشش کر کے چند صحافیوں سے، سینئر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو معاملات کو میرے سے زیادہ میں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اتفاق یہ ہے کہ میں نے 3 لوگوں سے بات کی اور تینوں لوگوں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے. خیر مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے جی اندھے کو بھی پتا ہے کہ he never meant what he was saying. There was a method behind the madness. ان کا ایک مقصد تھا، صاف ظاہر ہے. اور میں نے کہا کیا مقصد تھا؟ کیا اشتعال دلانا مطلب تھا؟ ان کا جی، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اشتعال دلائیں اور اشتعال دلا کر لوگوں کو پھر سے اکسائیں اور تاکہ وہ ریاستی جبر کی سرگرمیاں تیز کر سکیں. میں کہا یار یہ تو مطلب پوری طرح بات سمجھ نہیں آتی. صاف ظاہر ہے کہ یہ کام تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اشتعال دلایا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن اس کارروائی کو کوئی بھی بائی نہیں کر رہا. 9 مئی کا ڈرامہ انہوں نے کیا صحافیوں سے، خصوصاً جیو جنگ گروپ سے جھوٹ بلوایا. جی جناح ہاؤس کو پہ حملہ ہوا ہے، جناح ہاؤس بھی نکل آیا، ملٹری تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے. ان سے پوچھتے رہے کیڑی ملٹری تنصیبات؟ ان کا جی جہازوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کیڑے جہاز؟ کوئی چیز آج تک نہیں پیش کی جا سکی. بہت زیادہ کسی کو آپ کو ریدیں کہ فلانے چوک دے اتنے لوہے دا جہاز لگا سی، او دے اتنے وٹے مارے نے، کوئی اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اس کو بڑا چڑھا کے جیو کے پروگرام میں اوورال پیش کرنے کی کوشش کی گئی. احتجاج تھا، احتجاج بات کا متشدد ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور میرے جیسے لوگوں نے اس دن بھی کہا کہ بالکل اگر کہیں پہ قانون ٹوٹا ہے، ہم تو قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، ایک دن بھی قانون توڑنے والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہماری بات کی لاجک ہی نہیں رہ جائے گی، دلیل کی میں وزن ہی نہیں رہ جائے گا. تو بالکل جو پکڑیں، جو قانون توڑا ہے اس کے مطابق آپ سزا دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں سزائیں کم ہیں کسی جرم کی، تو آپ پارلیمنٹ آپ کے پاؤں کے نیچے، ہاتھ کے نیچے بھی نہیں ہے، پاؤں کے نیچے ہے. آپ ان جرائم میں سزائیں آئندہ کے لیے بڑھا لیں، یہی ہو سکتا ہے نا. تو لیکن خیر انہوں نے وہ کیا. 9 مئی کے بعد تو ہوا کیا کہ پوری پاک فوج ایک طرف کھڑی ہو گئی، پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو گئی، اس کے سامنے صرف پی ٹی آئی کھڑی تھی. عوام کے پاس گئے اور عوام نے صاف ظاہر ہے فوج کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا. صاف ظاہر ہے اس دن پی ایم ایل این تو نہیں تھی نا، پی ایم ایل این کو تو ووٹ نہیں پڑا تھا، تو فوج ہی تھی نا، سامنے مقابلہ تھا، تو فوج وہ تو مسترد ہو گیا. تو میں نے کہا وہ جو اشتعال دلانے والی بات ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو جتنا ظلم کرتے چلے جائیں گے الٹا وہ طریقہ انصاف کو مضبوط کر رہے ہوں گے، جو کہ میرے جیسا بندہ بھی کبھی نہیں چاہے گا. میں صاف ظاہر طریقہ انصاف کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ ضرور کرتا ہوں، لیکن میں ان کی پولیٹیکل فلاسفی، آئیڈیالوجی، میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو یہ تو جتنے بھی عوامل ہیں یہ تو پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے لیے. ان کا نہیں، بات یہی ہے، وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک تو اشتعال دلائیں نمبر 1، اور نمبر 2 ان کا واقعتاً یہی سوچ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ میسج دیں، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کہ جی آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، یا یہ جو بھی لوگ بول رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم بڑے ڈسٹرب ہیں، تاکہ وہ لوگ اسی کام میں لگے رہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی، اور کی بورڈ واریئرز بنے رہے، اور وہ پریکٹیکلی سامنے آ کر ایک جو آن گراؤنڈ مزاحمت ہے وہ پیش نہ کریں. اور وہ یہ سمجھیں کہ فوج جڑی ہے ٹھکی پڑی ہے. فوج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مرضی کوئی بولتا رہے، بولتا رہے، کہتا رہے، لکھتا رہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ آپ خود سوچیں، پچھلے 3 سالوں میں کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ کے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یہی ہوتی ہے طاقت. جب کسی ملک یا معاشرے میں آئین کی حکمرانی نہ ہو تو پھر عوامی رائے کی، عوامی بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی، طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا، اپیرنٹلی جو بھی کہا گیا، گالیاں نکالی گئیں، وہ جو بھی تھا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یا جو بھی ہے منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہا گیا، بھارتی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. اس طرف دوبارہ سے نہیں جاتے، لیکن اس کا مقصد یہی نہیں تھا. مقصد یہی تھا کہ ایک اشتعال دلایا جائے، ایکشن کو تیز کیا جائے، اور لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا، ہم اس کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں، آپ یہی کرتے رہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کرنا. اب آتے ہیں جی پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے. یہ ہر کسی کے ذہن میں سوال ہے، میرے ذہن میں بھی. میں اس میں پہلے بھی پوچھتا رہتا ہوں، اب بھی پوچھ رہا ہوں اور آئندہ بھی پوچھتا رہوں گا. پی ٹی آئی یقینی طور پہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے لیڈرز اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید نیشنل لیول کے اوپر ایک موومنٹ چلا کے اور اکٹھے ہو کے اور کسی ایک شہر کی طرف مارچ کرنا، جو کہ رائٹ بنتا ہے ویسے لوگوں کا، سیاسی جماعت، دہشت گرد جماعتوں کا نہیں، کہ وہ کیپٹل کی طرف مارچ کریں یا احتجاج کریں یا اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں. ہمیشہ جب اس طرح کی صورتحال ہو، جب ملکوں کے اوپر قبضہ ہو، جب زور زبردستی آئین جو ہے وہ
تبدیل کیا جا رہا ہو. جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر لوگ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں, اب تو خود پارلیمنٹیرین بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, بیویوں کو اغوا کیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے صرف ووٹ لینے کے لیے. تو اس طرح کی صورتحال میں احتجاج تو ہوتا ہے, اور جو کر رہا ہو اس کے خلاف ہوتا ہے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. لیکن جو مجھے سینس مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہی سوچ چل رہی ہے کہ اب شہروں کی سطح کے اوپر, ہر شہر کی سطح کے اوپر احتجاج کیا جائے. پی ٹی آئی کے لیڈرز کہتے ہیں خصوصاً ان شہروں میں جہاں پہ کنٹونمنٹس ہیں وہاں پہ احتجاج کیا جائے. جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور ہے, وہاں پہ ایک جگہ پہ نہیں, وہاں پہ 5-6 جگہ پہ, جس طرح کراچی ہے 5-6 جگہوں پہ مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کا ایک سیٹ اپ کیا جائے. اس سے جو ریاستی جبر ہے وہ تو اس صورت میں بھی ہوگا, اور لیکن اس کی انٹینسٹی صاف ظاہر ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اس کو وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے شہروں میں ہوتے ہوئے فیس کر سکیں گے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, پی ٹی آئی والے مذاکرات کے حوالے سے اس حوالے سے کہ ان کے لیڈر باہر آئیں یا آگے کیا ہونا ہے وہ تیار ہے, لیکن زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سیٹ اپ بن چکا ہے یا جو وہ مطالبہ ہے کہ جی الیکشن کے نتائج کو مانا جائے, وہ تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں مانیں گے. جو تھوڑے سے زیرک لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کے اندر اب بات ہونی ہے, اگر صحیح معنوں میں ہونی ہے, تو وہ تو یہی ہے کہ جو آگے انتخاب کا عمل ہے, الیکشن پروسیس ہے, جو کہ پوری طرح فوج اور آئی ایس آئی ڈومینیٹ کرتی ہے, کچھ اس طرح کی اصطلاحات ہو جائیں کہ ان کا اثر جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے, تاکہ جو رزلٹ ہیں الیکشن کے وہ ریفلیکٹ تو ہوں, مینیفیسٹو ہوں, اس کے اوپر عمل درآمد ہو, کیونکہ یہی ایک جمہوری راستہ ہے. تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس کے اوپر سارے لوگ ایگری نہیں ہیں, چند لوگ بہرحال یہ سوچ ضرور رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ اپوزیشن فورسز کے درمیان اور حکومتی فورسز کے درمیان ہونا چاہیے. لیکن اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات اسی وقت وہی کرتا ہے جب اس کو ضرورت ہو. اب وہ آل پاورفل ہو چکے ہیں, جو چیزیں انہوں نے کرنی تھی وہ ظلم جبر کے ذریعے لوگوں کو دبا کے, مار کے, تشدد کر کے, وہ فوج پارلیمنٹ کے ذریعے وہ والی چیزیں کر چکی ہوئی ہے, غلط طریقے سے کی ہیں, بائی فورس کی ہیں, ان کی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن کر لیا ہے, نظام پہ قبضہ ہو گیا ہے. اب پھل پک کے تیار ہے, اب نون لیگ اور باقی تمام جماعتوں نے بیٹھ کے وہ پھل کھانا ہے. وہ جو کرپشن اب کرنی ہے اب وہ کھانے کا وقت ہے. اب انہیں کوئی سروکار نہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے, اس سے کیا مذاکرات کرنے ہیں. جب تک وہ کمزور نہیں ہوں گے, جب وہ خود کمزور ہونے لگیں گے, یا جب پھل کم ہو جائیں گے, مطلب ادھر سے پھل توڑ توڑ کے فوج جنرل بھی بھاگ بھاگ کے بیرون ملک منتقل کر رہے ہوں گے, سیاستدان بھی کر رہے ہوں گے, تو جب پھل ختم ہو رہے ہوں گے تو تقسیم پہ لڑائی ہوگی. جیسے یہ پچھلے دنوں میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اور ایم آئی کی وہ ڈکی بھائی کی ویڈیو بھی آ جائی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کو کس طرح تشدد کیا گیا اور کس طرح ایم آئی نے ان کی ہیلپ کی. تو بنیادی طور پہ ایم آئی نے ہیلپ نہیں کی, ایم آئی نے پتہ لگا کہ اس معاملے سے سانوں پیسے نہیں ملے اجے تک. میں نے آپ کو پہلے دن سے یہ رپورٹ کیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ جب تقسیم پہ لڑائی ہوگی تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سنجیدہ, ابھی صرف دکھاوے کے لیے باتیں ہوں گی, مذاکراتی کوشش کرے گی. تو پی ٹی آئی کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شہروں کی بنیاد کی حد تک جو ہے وہ تمام شہروں کے اندر ملک گیر احتجاج جو ہے اس طریقے سے کیا جائے کہ کم سے کم کارکنوں کو نقصان پہنچے, کارکن یکجا ہوں, ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ لوگ آئیں, بولیں, ان میں سیاسی شعور میں بھی اضافہ ہو, بیداری ہو, اپنے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا احساس ہو اور آگے کی حکمت عملی بنے. تو یہ اس طرح کر کے سوچا جا رہا ہے. اس کے اوپر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.